नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फैज़ है या शह तस्नीम निराला तेरा, आब प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नवाए टैक्सला के NTN वेब चैनल से आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया करते हैं। रमज़ान मुबारक की अज़ीम नूर बार रहमतों वाली, बरकतों वाली, सादतों वाली इन अज़ीम घड़ियों में बिहम्दिल्लाह ताला नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक वाली दारैन साहिब क़ाबा क़ौसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने की, सुनाने की सादत नसीब हो रही है। हमारे इस प्रोग्राम में वतन अज़ीज़ के मायानाज़ मदहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत किया करते हैं, जिनकी खूबसूरत आवाज़ों में हम ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करते हैं। और साथ ही वतन अज़ीज़ के मायनाज़ स्कॉलर्स भी तशरीफ़ लाते रहते हैं, जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर करने की सादत भी हासिल करते हैं। बिहम्दिल्लाह आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक खूबसूरत नात ख़ां, खूबसूरत मदाह रसूल, जो बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े अहसन अंदाज़ में आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ़ बयान करते हैं। तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अरसलान इकबाल करीमी साहब। माशाअल्लाह, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और इनके हमराह तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के मायनाज़ मजहबी स्कॉलर जनाब क़ारी मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती साहब। मैं आपको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सामीन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं गुजारिश करता हूँ अपने मेहमान सना खान जनाब अरसलान इकबाल करीमी से कि आप खूबसूरत नात पाक से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। जी, सरवर से नक्शबंदी साहब का एक खूबसूरत लिखा हुआ कलाम, उसके चंद जी बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। हमारी सांसें रवां है जब तक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारी सांसें रवां है जब तक, नबी की मदहो सना करेंगे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। रगों में जब तक लहू रवां है, रगों में जब तक लहू रवां है, नबी नबी हम सदा करेंगे, हमारी सांसें रवां हैं जब तक। ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है, बेशक बेशक। ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी
گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے خدا گواہ عشق کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر خدا گواہ عشق کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے سامعین و ناظرین بہت خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے ہمارے آج کے مہمان ثناخوان جناب ارسلان اقبال کریمی آپ نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لگاؤ ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں کل بروز محشر ہوگا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں ان کے دلوں میں اس محبت کو راسخ کریں ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علموا اولادکم محبت رسول اللہ اپنی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ گویا یہ وہ محبت ہے جو ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عظیم جاہ و منصب اور اجر کا مستحق قرار دینے کے لیے ضروری ہے اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راسخ ہو جائے کہ یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں نجات کا سامان ہے جی ارسلان اقبال کریمی ماشاءاللہ خوبصورت نعت پاک آپ نے پیش کی کب سے سرکار کی ثنا کر رہے ہیں جی الحمدللہ بچپن سے ہی سرکار کی ثنا کر رہے ہیں گھر کا ایک ماحول ایسا ملا نعت خوانی جو تھی گھٹی میں ایک قسم کی ملی کیونکہ والد محترم میرے خود ایک بہت اچھے نعت خوان تھے اور سید منظور الکنین صاحب کے اولین شاگردوں میں شمار سبحان اللہ تو وہاں سے یہ فیض جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اب نیکسٹ کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں جی نیکسٹ کلام میرے استاد محترم الحاج حنیف نازش قادری صاحب کا ایک ماشاءاللہ خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے بالکل پیش کیجیے ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ
عہد سرکار میں کاش میں پیدا ہوتا. آمین. سبحان اللہ جی. عہد سرکار میں کاش میں پیدا ہوتا. سامنے میرے پیغمبر کا زمانہ ہوتا. سامنے میرے پیغمبر کا زمانہ ہوتا. مجھ گناہگار پہ انوار کی بارش ہوتی. مجھ گناہگار بے انوار کی بارش ہوتی. میں نے سر آپ کے قدموں میں جھکایا ہوتا. میں نے سر آپ کے قدموں میں جھکایا ہوتا. ماہ کے کر دیے جب ماہ عرب نے ٹکڑے. کیا بات ہے. واہ. ماہ کے کر دیے جب ماہ عرب نے ٹکڑے. وہ نظارہ میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہوتا. وہ نظارہ میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہوتا. سبحان اللہ. ان کے چھونے سے سنور جاتا مقدر میرا. سبحان اللہ. سبحان ان کے چھونے سے سنور جاتا مقدر میرا. کاش حسنین کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتا. کاش حسنین کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتا. خوش نصیبی تھی جو ہوتا کوئی طائر نازش. اللہ اکبر. خوش نصیبی تھی جو ہوتا کوئی طائر نازش. اور مدینے کی کھجوروں میں بسیرا ہوتا. اور مدینے کی کھجوروں میں بسیرا ہوتا. عہد سرکار میں کاش میں پیدا ہوتا. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. نازش صاحب نے ایک اور مقام پہ کیا خوب فرمایا ہے کہ جس نے نازش عشق احمد کی خریداری نہ کی. سبحان اللہ. جس نے نازش عشق احمد کی خریداری نہ کی اس نے گویا آخرت کی کوئی تیاری نہ کی. اس نے گویا آخرت کی کوئی تیاری نہ کی. سبحان اللہ. آپ نے
جناب حنیف ناظر صاحب کا خوبصورت کلام پیش کیا۔ حنیف ناظر صاحب ہمارے ملک و ملت کا عظیم سرمایہ ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوا کرتی۔ یہ حقیقت ہے کہ قبلہ ناظر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور آپ عالم اسلام کے عظیم مایہ ناز مداح رسول ہیں۔ آپ نعت پڑھتے بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے بھی ہیں، اور بیشتر نعتیہ مجموعوں کے آپ خالق ہیں، آج کل صاحب فراش ہیں۔ میں ان رمضان مبارک کی عظیم گھڑیوں میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ایسی شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان سے فیوز و برکات سمیٹتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین، ماشاءاللہ نوائی ٹیکسلا کے چینل NTN سے آپ پروگرام رونق رمضان ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان ثناخوان جناب ارسلان اقبال کریمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کے مایہ ناز اسکالر جناب قاری محمد فاروق چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ چلتے ہیں جناب قاری فاروق چشتی صاحب کی طرف، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ تو میں قاری صاحب اول تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، اور آپ سے استدعا گزار ہوں کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمیں اپنی گفتگو سے نوازیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم جناب عارف قادری صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کو السلام علیکم اور مبارکباد کہ ماہ مبارکہ کی ان خوبصورت گھڑیوں میں آپ نے نوائی رمضان کے عنوان سے بڑا خوبصورت یہ سلسلہ نوائی ٹیکسلا کے اس پلیٹ فارم سے NTN چینل سے شروع کیا ہے۔ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم، اور بالخصوص جناب ڈاکٹر سید صابر علی صاحب اور ان کے جتنے رفقائے کار ہیں، ان سب کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین، اور ماہ رمضان کی بہاریں ان سب کے مقدر کا حصہ بنائے، آمین۔ احباب ذی وقار، حقوق العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق جتانے کے بعد قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر حقوق العباد کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، اور فرمایا کہ رب کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے کہ جب تک وہ بندہ کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، اس وقت تک رب تعالیٰ بھی معافی نہیں عطا فرماتا ہے۔ بنیادی طور پر حقوق العباد میں جو کسی بھی انسان کے اوپر سب سے پہلا حق ہوتا ہے، وہ رب کے بعد اور رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اس کے والدین کا ہے، جن کے متعلق بارہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پاک احادیث کے اندر اور رب نے اپنے پاک قرآن کے اندر توجہ دلائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والدین کا کیا حق ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے شارٹ الفاظ کے اندر بہت بڑا مفہوم بیان فرما دیا۔ فرمایا ہما جنتک او نارک، وہ تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، جنت کیسے اور دوزخ کیسے؟ فرمایا اگر تو نے ان کو راضی کر لیا اور ان کو خوش کر لیا، ان کی دعائیں لے لی، تو پھر تیرے لیے اللہ نے جنت تیار رکھی ہوئی ہے۔ اور سن، اگر تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں ہیں نا، وہ تجھ سے خوش نہیں ہیں، تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن والدین اگر خوش نہیں ہیں تو سن لے، تیرا ٹھکانہ پھر جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا ہما جنتک او نارک، وہ تیری جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ اور دوستان ذی وقار، جو اپنے والد کی قدر کرتا ہے نا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، جو اپنے والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ اس کے نصیبوں کو برا نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیشہ اچھے نصیب والا ہوتا ہے، بھلے نصیب والا ہوتا ہے۔ تو والدین جنت بھی ہیں
دوزخ بھی ہیں، اور میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار اپنے والدین کی رضامندی پر ہے۔ والدین کو خوش کر لیا، راضی کر لیا تو جنت ہمارا مقدر ہے، اور اگر والدین راضی نہ ہوں تو حضرت علقمہ جیسے صحابی کے لیے بھی وقت رحلت مشکلات آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی ماں ان سے راضی نہیں تھی۔ جب تک ماں خوش نہیں ہوئی ان کے لیے آخرت کی گھڑیاں مشکلات کا شکار ہوئے۔ دوستان ذی وقار، والدین پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے درجے پر آتے ہیں اس کے بعد کسی بھی شخص کی اولاد۔ والدین کے بعد اولاد کا بھی ہر بندے کے اوپر حق ہے، اس کی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاشرے کے اندر اولاد کو اچھا کھانا دے دینا، اچھی تعلیم دلوا دینا، شاید یہی اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن شریعت کا جو معیار ہے وہ تھوڑا سا اس سے الگ ہے، اور اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے فرمائے کہ جب بھی کسی کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے کانوں میں اذان کہے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ اس کے کان میں بلند کرے، اس کے بعد اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اسلامی نام رکھا جائے۔ اور آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا اپنے اور اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھا کرو کہ قیامت کے دن تمہیں ان ناموں سے پکارا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اپنی اور اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ بچہ جب 7ویں دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کیا جائے، جب وہ بولنے لگ جائے اب اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیا جائے، اسے کلمہ پڑھایا جائے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اسی طرح نماز اسے سکھائی جائے۔ جب 7 سال کا ہو جائے فرمایا اب اسے نماز پڑھنے پر لگایا جائے، اور اگر وہ 7 سال کے بعد 10 سال کے دوران، اس دوران آپ نے اس کو نماز پر لگانا ہے، اور 10 سال کا ہو کر وہ نماز کا عادی نہیں بنتا، نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا اب اس کے اوپر سختی کرنی ہے، ضرورت پڑنے پر اس کی سرزنش کی جائے کہ یہ اس کا حق ہے کہ اسے نماز کے اوپر لگایا جائے۔ اور فرمایا اب ان بچوں کے بستر بھی الگ کر دیے جائیں۔ شریعت کے یہ چھوٹے چھوٹے جو کلیے ہمیں دیے گئے ان کے اندر بیش بہا حکمتیں ہیں۔ فرمایا ان بچوں کے اب بستر الگ کر دیں۔ اور جو آپ نے قادری صاحب ابھی حدیث پڑھی نا، علموا اولادکم، اللہ اکبر، محبت رسول اللہ، آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا سرکار نے۔ فرمایا اولاد کو ایک تو سب سے پہلے اپنے آقا کی محبت سکھاؤ، اپنے آقا کی محبت سکھاؤ، ان کے سامنے سرکار کا ذکر کیا کرو، گھر میں بیٹھے سرکار کا نام لیا کرو۔ بیٹا دیکھو پانی پی رہے ہیں، ہمارے آقا کی سنت کیا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، دیکھیے اس میں ہمارے آقا کی سنت کیا ہے، بیٹا اب لباس پہن رہے ہیں، دیکھیے اس میں سرکار کی سنت کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بتائیں گے، سرکار کا ذکر کریں گے، سرکار کی نعت خوانی ہوگی، سرکار کی احادیث بچوں کے سامنے رکھیں گے، سرکار کی سنت رکھیں گے، تو بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہوگی۔ نبی کی آل کی محبت ان کو سکھائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ نبی کی آل کتنی عظمتوں والی ہے، وہ کتنا عظیم گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، وہ سیدہ کائنات کتنی عظمتوں والی ہیں کہ جن کے آنے پر امام الانبیاء خود کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا اس انداز میں اپنی اولاد کو میری آل کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ تعلیم ہے کہ جب تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے پھر تمہاری اولاد قرآن پڑھے گی، تم قبروں میں ہوگے، اس قرآن کے صدقے اللہ تمہاری قبروں کے اندر نور داخل فرمائے گا۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد کسی کے بھی اہل و عیال، بیوی، اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ کملی والے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، جس کا کردار اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو بیوی بچوں کے ساتھ جس کا رویہ اچھا ہے، ان کے ساتھ جس کے معاملات اچھے ہیں، وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر گھر میں اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھے گا۔ اور اس لیے فرمایا کہ جو تمہاری عالیہ ہے، فرمایا جب تم لباس پہنو اسے بھی لباس پہناؤ، جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، فرمایا اس کی ضروریات کا خیال رکھو، کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارو، اور اسے اپنے گھر سے الگ نہ کرو۔ اگر ضرورت پیش آئے بھی تو اس کی وقتی سرزنش کرنی بھی ہو تو گھر کے اندر اسے الگ کر کے اس کو تادیبی طور پر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ اللہ نے چند کلموں کے عوض تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں، ان کے حقوق ہیں اور ان کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کے
کے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ ارد گرد رہنے والے لوگ جو ارد گرد گھر ہیں، عمومی طور پر پڑوسی کا اطلاق ان کے اوپر آتا ہے، لیکن ساتھ جو کام کرنے والے کولیگ ہوتے ہیں کسی فیکٹری کے اندر، کسی ادارے کے اندر، وہ بھی پڑوسی کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان سب کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی ایک بندہ مسلمان کے ذمے لازم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق اتنا بتایا گیا، اتنا کہا گیا، اتنی دفعہ جبرائیل امی میرے پاس آئے کہ مجھے یہ اندیشہ لائق ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں وارث قرار نہ دے دیا جائے۔ اس قدر پڑوسیوں کے متعلق بار بار کہا گیا، تو اب پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھنا اس معاشرے کے اندر بالخصوص اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں خوشی ہے لہٰذا میں اپنی خوشی اپنے انداز میں منا لوں، پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، پڑوسیوں کو اگر پریشانیاں ہوتی رہے، اسی طرح بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو اب ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو اگر ہم پڑوسی کو تکلیف دے کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر اعمال بھی کر رہے ہیں، تو یہی جو ہمارے حقوق العباد کی کمی ہے یہ ہمارے لیے کل کہیں وبال جان نہ بن جائے۔ آج جو معاشرے میں ہوتا ہے، اپنے گھر سے جھاڑو نکال کر صفائی کر کے دوسرے کے گھر کے دروازے کے آگے کوڑا پھینک دیا جاتا ہے، گھر سے پانی نکالا دوسرے کے گھر کے آگے چھوڑ دیا جاتا ہے، گھر کے اندر میوزک لگائے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ساتھ والوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں لحاظ رکھنا بطور مسلمان اور بطور مومن ضروری ہے کہ ہم جب ان چیزوں کا خیال رکھیں تو جہاں اپنے حقوق کا خیال رکھیں۔ کملی والے آقا نے تو بڑی پیاری حدیث فرما دی، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بس اب ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی کوڑا کرکٹ نہ ڈال کے جائے، ہمارے گھر کے سامنے کوئی گندگی نہ پھیلائے، کسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ ہو۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہی چیز ہم دوسرے کے لیے بھی چاہیں کہ دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو، ہم دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، دوسرے کی غیبت نہ کریں، دوسرے کا حق غصب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب ہم صرف اس ایک حدیث کو سامنے رکھ لیں نا تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ حقوق العباد وہ حق ہیں کہ جو اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک رب تعالیٰ رب کے بعد یہ بندے معاف نہ کر دیں، اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی رضا والی زندگی، کملی والے آقا کی عشق و محبت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حقوق العباد کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ صرف وہ جو ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ انسان کے 3 والدین ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس حوالے سے ذرا یہ اس حدیث کی تھوڑی سی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے 3 والدین ہیں، ایک اس کے حقیقی والدین جن کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا ہے، جو اس کے دنیا میں آنے کا باعث بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ والدین ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسے جہالت سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کیا ہے، جنہوں نے اسے علم کا نور عطا فرمایا۔ استاد، جو بھی استاد ہو وہ اس کے لیے والدین کے مقام پر درجہ رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی بیٹی اسے عطا فرما دی ہے، کو جنہوں نے اپنی بیٹی سے دے دی ہے، جسے ہم ساس سسر کہتے ہیں۔ فرمایا یہ 3 والدین ہیں اور تینوں کے اسی طرح حقوق ہیں، تینوں کا حقوق کا لحاظ رکھنا یہ سنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنی زندگی مبارکہ میں اپنے سسرال کا بھی لحاظ رکھا اور اپنے آل و عیال کا بھی لحاظ رکھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قرب میں ہی یوم گزرا ہے 10 رمضان مبارک کو۔ تو سیدہ تو کی جو سہیلیاں تھیں، سرکار پاک اگر بکری ذبح کر رہے ہیں تو اس کا گوشت اٹھاتے اور فرماتے جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیاں کو دے آؤ۔ یہ ایک مثال دی کہ فرمایا کہ تم دیکھ لو، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر رشک آتا تھا، کہ ان کے وصال کے بعد بھی سرکار ذکر کرتے ہیں خدیجہ
ایسے کہتی تھی، خدیجہ ایسے کرتی تھی، عظمت ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں تمام امہات المومنین کو، اور بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزتیں بھی عطا فرمائی، اور جنہیں اسلام کی سب سے پہلے مسلمان عورت ہونے کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ اور اس سے بڑا اعزاز قادری صاحب کیا ہوگا کہ کائنات بھر میں ہر ایک کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور سیدہ کائنات جو خاتون جنت ہیں ان کی جنت جس ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں وطن عزیز کے مایہ ناز اسکالر جناب قاری محمد فاروق چشتی صاحب اپنی بہت ہی خوبصورت اور علمی گفتگو سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ پروگرام رونق رمضان آپ اپنے میزبان محمد عارف قادری کے ساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں آج ہمارے مہمان ثنا خان تھے جناب ارسلان اقبال کریمی صاحب، اور اسکالر تھے ہمارے ساتھ جناب قاری محمد فاروق چشتی صاحب۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں خوبصورت اشعار جو کہ شہاب کاظمی صاحب کے ہیں، ان اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کروں گا۔ وہ کیا خوب کہتے ہیں کہ کب طاقت گفتار دکھانے کے لیے ہے، اللہ کب طاقت گفتار دکھانے کے لیے ہے، یہ نعت تو بگڑی کو بنانے کے لیے ہے، دل ہے تو تیری یاد بسانے کے لیے ہے، سر ہے تو تیرے در پہ جھکانے کے لیے ہے، اللہ سر ہے تو تیرے در پہ جھکانے کے لیے ہے، پھر سارا زمانہ بھی تو اس کے لیے ہوگا، اللہ پھر سارا زمانہ بھی تو اس کے لیے ہوگا، جب میرا نبی سارے زمانے کے لیے ہے، کیا بات، جب میرا نبی سارے زمانے کے لیے ہے، اور ادنا سا بھکاری ہے شہاب آپ کے در کا، ادنا سا بھکاری ہے شہاب آپ کے در کا، شاعر ہے اگر یہ تو زمانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔